बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेरी आवाज़ में मैं आपका होस्ट यासिन चट्ठा, आप देख रहे हैं मेरा आज का प्रोग्राम। और आज स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि दोस्तों की वजह से, दोस्तों के कहने की वजह से आज जो है संडे स्पेशल के बाद जो है हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो जनाब फ्राइडे स्पेशल है जी। तो ये फ्राइडे स्पेशल जो है ये आपके लिए इसलिए रखा गया है कि जी आप जनाब आपकी तरफ से पैगामात मौसूल होते रहें कि जी छुट्टी ना किया करें आप, हम आपके प्रोग्राम का इंतज़ार करते रहते हैं। जी भाइयों, मैं जनाब आज आपके हुक्म की तामील करते हुए प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में बैठ गया हूँ। 10:20 हो चुके हैं और मेरा और आपका आवाज़ और तस्वीर का जो रिश्ता है इंशाल्लाह ये ऐसे ही कायम दायम रहेगा और मेरी जो आपके साथ मोहब्बत है उसको भी इंशाल्लाह ऐसे ही आप तक पहुंचाते रहेंगे जी। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी मोहब्बतें मुझे प्रॉपर तरीके से मुयस्सर आती रहेंगी। तो आज जनाब जुमातुल मुबारक है और सुबह सुबह कब्रिस्तान जाने का जनाब सिलसिला बनाया गया और मैं अपने वालिद और वालदा की जो कब्र मुबारक है वहाँ पर गया हाज़िरी देने के लिए। वहाँ कुछ तिलावत करने के बाद दुआए खैर की गई, लेकिन मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पर कब्रों की जो हालत है ना जनाब, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, वीरान है कब्रिस्तान। और कब्रों के ऊपर जनाब झाड़ियाँ उगी हुई हैं, अजीब तरह के वो पौधे उगे हुए हैं और अजीब तरह का वहाँ का माहौल है जी। कुछ अंधेरे की वजह से ये जो हवा तेज़ चल रही है इस वजह से जनाब दरख्तों के पत्ते और अजीब तरह का मौसम, उस वजह से गर्दो गुबार ये सारा सिलसिला था। तो मैं अपने वालिद और वालदा की कब्र मुबारक पर जाके जब मैंने हाज़िरी दी तो जनाब ये सारा सिलसिला साथ साथ चलता रहा जी। तो मैं देख के ही इस बात से बड़ा हैरान हुआ कि जी जो वालदैन, जो अज़ीज़, जो रिश्तेदार जो हमें तकलीफ़ और परेशानी में मुब्तला देखकर ख़ुद परेशान हो जाते थे, उनको हम ऐसे ही बेयार व मददगार छोड़ चुके हैं। ना उनके पीछे तिलावत करते हैं, ना उनकी बख्शिश का कोई सामान करते हैं, ना उन्हें किसी तरह की भी हम जो है वो इबादत का जो है वो कार खैर उन तक पहुंचाते हैं। और पीछे जो हाथ उठाने वाले लोग हैं वो जनाब अब अपनी मसरूफियात की वजह से बहुत दूर निकल चुके हैं। और जनाब ये सिलसिला मैंने देखा है कब्रिस्तान में, अक्सर कब्रिस्तानों में यही हालात होते होंगे। मैं आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं, खुदारा आप लाजमी जो है जुमेरात और जुम्मे के दिन जो है लाजमी उनके लिए कुछ इबादत का एहतराम करें और उनकी कब्रों पर जाकर हाज़िरी दिया करें। वहाँ सफाई सुथराई का प्रॉपर जो है वो एहतमाम करें। कब्रों के हालात देखकर मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान कुन था कि हमने भी इसी मिट्टी में चले जाना है। और जो हालात आज मैं देख कर आ रहा हूँ, ऐसे तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हम यहाँ तो चलें, कुछ हमारे जैसे कुछ दोस्त आते जाते रहे होंगे, लेकिन हमारी कब्रों पर कौन आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी करके कब्रों पर जाया करें। कब्रों पर जाने से, वहाँ फातिहा ख्वानी करने से, वहाँ उनके साथ जो है वो बैठ के हम कलाम होने से, कुरान पाक की तिलावत करने से दिल का जो बोझ हल्का होता है, उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जी क्या हालात उनके होते होंगे जब आप उन कब्रों के ऊपर खड़े होके कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करेंगे। तो कब्रों के हालात देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मुझे और मेरे वालिदैन को जो हमारे दादा परदादा ने जो तालीम व तरबियत दी वो एक मेरास की शक्ल में हम तक पहुंची। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें हमारी जो वालिदैन ने तरबियत की है, आज उसका सिला है कि हम जी लाजमी तौर पर कब्रों पर जाते हैं। कब्रों पर जाना चाहिए, हमें ये एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम कितना आगे निकल गए हैं और कितना पीछे हैं। और वो लोग, वो रिश्ते जो हमें जान से भी ज़्यादा प्यारे थे, हमारे वालिदैन
اور ہمارے عزیز و اقارب جنہیں ہم منو مٹی نیچے دبا چکے ہیں، ان کے پیچھے ہمارے پاس ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا بھی ٹائم نہیں رہا، اور ہم نے انہیں جس مٹی میں دفن کیا ہے اس مٹی کو صاف رکھنے کے لیے، اس مٹی کے اوپر پانی گرانے کے لیے، پھول نشاور کرنے کے لیے، یا وہاں کھڑے ہو کر دعائے خیر کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں بچا۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کچھ ایسا ساز و سامان کریں کہ ہفتے میں 2 دن ان کے لیے بخشش کی دعا ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ جی، جناب وسیم بھائی نے ہمیں جوائن کیا، میاں وسیم صاحب نے، رو عتیق صاحب کا میسج جی، ریاض شوکت بھائی آپ کا میسج، السلام علیکم سر جی، وعلیکم السلام، اور جناب رو عتیق صاحب کی طرف سے جی درست فرمایا آپ نے، وہ قبرستان کے حوالے سے میں جو بات کر رہا تھا۔ طلحہ یاسین کی طرف سے میسج ہے جی۔ شہباز بلوچ صاحب، سر آپ کیسے نیوز چینل سے ہیں؟ کس نیوز چینل سے بھائی؟ میرے پاس جو ہے وہ یو نیوز ٹی وی چینل ہے اور کرز ٹی وی چینل ہے جی میرے پاس۔ آپ کو کوئی مدد چاہیے کسی بھی حوالے سے تو میں حاضر ہوں، ادروائز میرا آفیشیل پیج ہے یاسین چٹھا کے نام سے، کرز ٹی وی، یو نیوز، سوشل میڈیا ایکٹیویٹی ہے۔ آپ کو جو بھی معلومات چاہیے آپ مجھے کال کریں، آپ مجھ سے رابطے میں آ جائیں۔ اس کے علاوہ جناب آج جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، اسپیشلی آپ تمام دوستوں کی وجہ سے میں یہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں۔ گلا انتہائی خراب ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج ریسٹ کروں گا، لیکن مجھے پھر خیال آیا کہ میں نے جناب پچھلے ہفتے دوستوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ جمعے کو بھی پروگرام کیا کروں گا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے یہ ریگولر چلے گا، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی۔ اگر میں ایک دن پہلے بتا دوں کہ میں جی کل شاید چھٹی کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں چھٹی کروں، لیکن میرا دل بھی آپ لوگوں کے بغیر نہیں لگتا۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملک اصغر آوان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، اور جناب آج کا جو پروگرام ہے اسپیشلی آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہے، اور اسپیشلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے اور میرے فیملی ممبرز کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے آج جمعۃ المبارک کا جو بابرکت دن ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد اسپیشلی دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دے۔ جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو نیکسٹ اس دنیا سے جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے قیامت تک تو یہ سماج چلتا رہے گا نا جی، کوئی آ رہا ہوگا، کوئی جا رہا ہوگا، کوئی ایسے بیٹھا ہوگا، کوئی نیچے ہوگا، کوئی اوپر ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، لیکن مرنا سبھی نے ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جی یہ مخدوم صاحب ہیں تو ان کو جناب جو 7واں آسمان ہے وہاں پر پہنچا دو، سردار صاحب ہیں تو جناب انہیں جو ہے یہ جہاز میں لے کے آ جاؤ ان کی میت کو، اور جو جناب میرے جیسا مظلوم ہے، جو غریب ہے، اس کو جناب ریڑھی میں ڈال کے کھینچ کے لے آؤ۔ ایسے نہیں ہوگا، وہاں اعمال تولے جائیں گے، وہاں دیکھا جائے گا کہ انسانی اقدار کا جو پاس رکھنے والی شخصیات ہیں وہ کون ہیں، جو دوسروں کو گلے لگاتے ہیں وہ کون ہیں، جو غریب کا، مستحق کا ساتھ دیتے ہیں وہ کون ہیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ جی مخدوم صاحب ہیں، ان کے اپنے ہیلی کاپٹر ہیں یا اتنا بڑا رقبہ ان کا تو چلو یار ان کو بخش دو۔ نہیں، عبادت دیکھی جائے گی، ریاضت دیکھی جائے گی، محبت دیکھی جائے گی، اخلاقیات دیکھے جائیں گے، انسانیت دیکھی جائے گی۔ جو ہم نے بیج بویا ہے وہ ہم نے قیامت والے دن جا کے اس کو کاٹنا ہے۔ آج کا پروگرام جمعۃ المبارک کے حوالے سے، اور اسپیشلی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام جو ہے مغفرت کی دعا کہ یا باری تعالیٰ، یا رسول اللہ، آپ تمام جو لوگ ہیں وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ آپ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمیں اس مشکل وقت میں ہمیں جو ہے وہ رحمت اور برکت کا نظارہ عطا فرما، اور غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما۔ ایسی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو گھروں پر موجود ہیں لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ پاک غیبی طور پر تو ان کی مدد فرما۔ اور ایسی بچیاں جن کی شادیاں ہونے کے قریب ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی جہیز کا ساز و سامان نہیں ہے، اے اللہ پاک ان کی مدد فرما۔ اور ایسے لوگ جو لاچار، بیمار، چار پائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک انہیں صحت کاملہ
अजरा अता फरमा, और हमें और हमारे जैसे जितने भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। ये है जी आज का जुम्मतुल मुबारक का पैगाम। और जनाब आपको बताएं जी ये सिलसिला कि जी इस सिलसिले को हम लेके जा रहे हैं आगे। और जनाब आज का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम मेरी आवाज़, उसमें स्पेशली तौर पर कल जो 28 तारीख थी ना जी, उसका जिक्र करने जा रहा हूँ जनाब। जनाब कल का जो दिन गुजरा है वो आएगा दोबारा 4 साल बाद। 29 तारीख होती है ना जी फरवरी की, हर साल फरवरी के 28 दिन होते हैं, और इस दफ़ा जो है ये फरवरी के 29 दिन आए। तो जनाब 28 और 29 एक दिन आगे चला गया, तो ये जी जो 29 का महीना है ना जी फरवरी का, ये 4 साल बाद फिर आएगा, मतलब कि 2028 में आएगा। और जो लोग इस दिन पैदा हुए हैं 29 के दिन, अब वो सालगिरह कैसे मनाएंगे यार? मैं इस बात से बड़ा परेशान हूँ। आपके पास कुछ इसका हल है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि 2024 का जो महीना है साल है, उसमें फरवरी का जो महीना ये है 29 दिनों का, और उसके बाद जो 25, 26, 27 साल होगा उसमें ये महीना होगा फरवरी का 28 दिनों का। तो जो लोग 28 तारीख को, 28 फरवरी को गुजार के 29 फरवरी को पैदा हुए हैं जनाब, आप मुझे बताएंगे कि अगले साल तो 29 फरवरी नहीं आएगी, तो वो सालगिरह कैसे मनाएंगे? उससे अगले साल भी 29 फरवरी नहीं आएगी, उससे अगले साल भी 29 फरवरी नहीं आएगी। फिर ये लोग जो 29 फरवरी को पैदा हुए हैं जनाब, ये 4 साल के बाद 2028 में जाके अपनी सालगिरह मनाएंगे। 4 साल बाद अब कौन अपनी सालगिरह मनाएगा? हाँ, तब तक ये है कि जो बच्चे हैं वो 4 साल बाद बड़े हो जाएंगे, तो 4 साल बाद उन्हें पता चल जाएगा ये मोमबत्ती है, इसको कैंडल कहते हैं, ये माचिस है, ये लेटर है, इससे आग जलानी है, मोमबत्ती पे लगानी है, और जनाब केक काटना है, फिर खुद भी खाना है, सबको खिलाना भी है, और तहाइफ भी इकट्ठे करने हैं। ये यार मुझे तो लग रहा है कि ये जो साल आया ये पीपल्स पार्टी के हक में बहुत बेहतर है, ये नून लीग के हक में बहुत बेहतर है, क्योंकि जो पैसे माल इकट्ठा करने वाला मामला है, जो तहाइफ इकट्ठे करने वाला मामला है ना जनाब, ये सियासी जमातों के लिए बड़ा जनाब मोतबर है। और ये 29 का जो दिन है वो गुजर चुका है, आज है 1 मार्च। 1 मार्च का दिन शुरू हो चुका है, हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है, जमहूरी निज़ाम शुरू हो चुका है, और जनाब सियासत ने काया पलट ली है, बड़ी ही इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके यहाँ जो है ये सियासी बसात बछाई गई है, और जो लोग जीते हैं उनको हरा के और जो लोग हारे हैं उनको जितवा के हम लोग चाहते हैं कि ये जमहूरियत है। ये जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत का जनाजा है जी। बात को कहीं से कहीं पहुँच गई है यार, ये मज़ा नहीं आया। चलें कोई बात नहीं, आपको मज़ा आया तो आप मुझे बता दीजिएगा। कल का जो दिन गुजरा है जी वो 4 साल बाद दोबारा आएगा, और 29 फरवरी जो है वो आइंदा 29 फरवरी की तारीख 2028 में आएगी। ये दिन 4 पर तकसीम होने वाले साल में आता है। आज के दिन जो बच्चे पैदा होंगे, यानी कल जो बच्चे पैदा हुए हैं उनकी सालगिरह भी 4 साल बाद ही आया करेगी। तो जनाब ये सिलसिला है, इस सिलसिले को हम जी आगे लेके जा रहे हैं, और ये आगे 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 कितना आगे जाएगा ये देखते हैं जी कितना आगे जाता है। और ये सारा जो सिलसिला है इसको आगे पहुंचाने में हमारे साथ तावन किया है जनाब। तावन जाहिर सी बात है, किसी ने तो तावन करना है ना जी। ये टपाल दानेदार चाय, ये जी टपाल दानेदार का कहना है टपाल पियो जिंदगी जियो। बड़ी बात है यार। अच्छा जी, आपको आज एक अहम इशू के मुतालिक मेरे पास एक मैसेज आया, उस मैसेज को आप तक सुनाना चाह रहा हूँ। इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ, इंतहाई खामोशी के साथ इस मैसेज को आप सुने, उसके बाद फिर करते हैं आपसे तफसीली बात। मैसेज ये है जी बिजली चोरों के हवाले से, वापडा अहलकारों के हवाले से, करप्शन के हवाले से, और मुल्की हालात जो इस कदर परेशान कुन है उस हवाले से आज का ये मैसेज है जी। कहा जा रहा है जी कि जी एक शख्स जो है वो गुज़िश्ता रोज़ कोर्ट में हमारे पास वापडा के एक एसडीओ साहब तशरीफ़ लाए,
اور ہم سے کہا گیا کہ میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہوں، لیکن محکمہ مجھے قبل از وقت ریٹائرمنٹ دینے اور اپنی گھنونی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے سے انکاری ہے۔ یہ وابڈہ ایس ڈی او کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ریٹائر ہونا چاہ رہا ہوں، اتنی کرپشن ہے، کل قیامت کے روز محشر میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے رب کو کہ میں نے اپنی عوام کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ اور جناب ہم نے ایس ڈی او صاحب سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لینے کی وجہ پوچھی تو جناب انہوں نے کہا کہ ہم تمام ایس ڈی او صاحبان پر یہ بات لاگو کر دی گئی ہے کہ ہم ہر ایک دن میں 50 سے زیادہ ایف آئی آر بجلی صارفین کے خلاف کاٹیں گے۔ کیوں جی؟ کہ یہ بجلی چور ہے، یہ اس نے زیادہ جو ہے وہ جناب کوئی سلسلہ بنا کے رکھا ہوا ہے اور ایسے۔ اور پولیس محکمے کو بھی سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ جس صارف کے خلاف کوئی ایس ڈی او صاحب ایف آئی آر کاٹ دیں تو اس کی فوری گرفتاری لازمی ہے جناب۔ یہ کتنی پریشانی کی بات ہے جناب۔ آگے دیکھیں جی، ایس ڈی او صاحب بتا رہے تھے کہ کچھ دن پہلے میں نے آئی ایم ایف کی پیدا کردہ دباؤ کے تحت ایک دکاندار کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کر اسے پولیس کے ذریعے گرفتار کروایا۔ تو پھر جناب 3-4 دن بعد میرا اس کی دکان کے سامنے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ دکان بند پڑی ہے، اور جب میں نے آس پاس کے لوگوں سے اس کی دکان کے بند پڑنے کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ وابڈہ والوں نے اس غریب پر ایف آئی آر کاٹ کر اسے گرفتار کر لیا ہے، اور یہ دکاندار اپنے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچوں اور ماں بہن کا واحد کفیل تھا، اور پچھلے کئی دنوں سے اس کی ماں پاگلوں کی طرح سے تمام دکانداروں کی منت سماجت کرتی پھر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو پولیس سے چھڑوا لو ورنہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ تو جناب ایس ڈی او صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دردناک صورتحال جان لی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید کسی پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑوں گا۔ تو جناب طاقت اور استعداد نہیں رکھتا، اب میں مزید کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کی طاقت اور استعداد نہیں رکھتا، اور مجھے خود کو اس لائن سے الگ کر کے فوراً ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے۔ یعنی اب دھڑا دھڑ بجلی صارفین کو تاریخ کی مہنگی ترین بجلی کے ایسے بل ادا نہ کرنے کے جرم میں پولیس گرفتار کرے گی کہ جس کو ادا کرنا کسی بھی صورت ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ حقائق ہیں جناب میں جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی یہ حقیقت سامنے آئی ہے۔ نذیر احمد بھائی نے ہمیں جوائن کیا جی، جام منظور احمد بھائی نے ہمیں جوائن کیا، ملک اصغر آوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام ان افسران کو، تمام ان دوستوں کو اور تمام لوگوں کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جب بھی میرا پروگرام دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیا کریں۔ آپ کا شیئر کرنا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری بنتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کل ہی رات میں اپنے مطالعے کے کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ ایس ڈی او کہہ رہا ہے جو وابڈہ میں ملازم ہے، تو اس طرح کل ہی رات میں اپنے مطالعے کے کمرے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا کہ ہمارے ایک دوست کہ جو یہاں ایک میڈیکل سٹور چلا رہے ہیں نے بتایا کہ صرف آج ہی کے دن میں معدے کی ایک شربت کی گیوسان کے نام سے ہے کی قیمت 130 سے جمپ کر کے 200 روپے ہو گئی ہے، اور عام استعمال ہونے والی ایک قسم کی ٹیبلٹ جو بازار میں بسکوپان سے نام سے مل رہی ہے کی قیمت ایک ہی دن میں 684 سے بڑھ کر 1250، مطلب دگنا ہو گیا نا جی، قیمتوں کا معیار جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے۔ اور یہی حال تمام جان بچانے والی ادویات کا بھی ہے۔ پیچھے فوٹو میں ان دواؤں کی کل کی اور آج کی قیمتوں میں اتنی خطرناک بڑھوتری دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ہے اصل ایشو کہ جس کے لیے پاکستانی حکمران کبھی الیکشن میں دھاندلیاں تو کبھی مذہبی ڈراموں کا کھیل رچا کر عوام کی توجہ اس سے ہٹانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، لیکن ایسا کب تک چلے گا؟ اب تو غریب عوام اپنا سب کچھ کھو چکی ہے، اب تو انہیں اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کے لیے روڈوں پر آنا ہی ہوگا۔ کب ہم احتجاج کریں گے یار؟ یہ جو ذمہ داریاں ہیں یہ ہم کب نبھائیں گے؟ اور جناب ایک اور اہم بات میں آپ کے ساتھ
کرنے جا رہا ہوں جی۔ صادق آباد کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں کہ جی وہ یہ جو پٹرول پمپ کے اوپر نہیں وہ لگے ہوتے میٹر، اور وہ پٹرول پمپ کے اوپر جو یونٹ اس کو بولتے ہیں نا، وہ یونٹ ہوتے ہیں، وہ دیکھیں آپ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے۔ پہلے پٹرول پمپ جو ہے وہ شہری آبادیوں سے باہر لگائے جاتے تھے کہ کسی حادثاتی صورت میں یہاں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ پیش آ جائے کہ یہ شہر صفحہ ہستی سے مٹ جائے جی۔ تو جناب یہ سارا سلسلہ، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ، ریاض شوکت صاحب کا میسج پڑھتے ہیں پھر کرتے ہیں بات ان حوالوں سے جی۔ کتنا دردناک وقت گزر رہا ہے، یہ حکومت غریب پرور نہیں بلکہ غریب کش ہے، اللہ ان پر عذاب نازل کرے جی، جیسے یہ لوگ عوام پر عذاب بن کے مسلط ہوئے ہیں جی۔ بہت ٹھیک کہا جی آپ نے، یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان کن ہیں۔ میں نے کل ایک رکشے پہ سفر کیا، بائی چانس میں کسی جگہ پہ جا رہا تھا، تو میں نے اس بھائی سے پوچھا یار سناؤ آپ کا کیسے گزارا ہوتا ہے؟ وہ بندہ یقین جانے آپ کے وہ رو پڑا، اس نے کہا جی بھائی اس دفعہ میرے گھر کا جو گیس کا بل ہے نا وہ 7,000 روپے آیا ہے، اور میرا جو بجلی کا بل ہے وہ 1,250 روپے پچھلے مہینے آیا تھا، اس دفعہ یہ جو بل ہے یہ تقریباً 9,750 روپے آیا۔ اب مجھے بتائیں 1,200 روپے اور 9,750، اور پچھلے اتوار میں جو 200 سے 300 روپے گیس کا بل اور اب 7,000 روپے بل آیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 15,000 روپے یک مشت یک دم سے جو ہے وہ بڑھ گئے، تو وہ بیچارہ رکشے والا کہاں سے یہ 15,000 روپے پورے کرے گا؟ اور یہ تو ہے بل کے معاملات، اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ جی پیٹرول جو ہے وہ پچھلے دنوں مہنگا ہوا ہے، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ یکم کو 7 روپے مہنگا ہو جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے آج وہ مہنگا ہو گیا ہوگا، یہ سارا کچھ ایسے ہی چل رہا ہے۔ اور جناب اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، پہلے میرا کرایہ جو ہے، کرائے کا مکان جو ہے اس کا کرایہ میں 7,000 روپے دیتا ہوں، اب وہ مالک مجھے کہہ رہا ہے کہ میرا یہ جو مکان ہے یہ 10,000 کرائے پہ چڑھ رہا ہے، تو اس مکان کو آپ خالی کر دو، میں نے اس کو تھوڑا سا سیٹ کروا کے اس کو 10,000 کرائے پہ دینا ہے۔ تو وہ بھائی نے مجھے بتایا تو مجھے بڑی عجیب طرح کی جو ہے نا تکلیف ہوئی کہ یا اللہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں ایسے لوگوں کی، اس طرح کے لوگوں کی مدد کر سکوں تیری رضا کے لیے۔ تو اس حوالے سے کچھ ایسا سلسلہ سوچ رہا ہوں میں کہ ایسے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ان کی ہیلپ کرنے کا جو انتظام ہے نا وہ میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام دوست میرے ساتھ مل کے اس طرح کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ظاہر سی بات ہے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو وہ مالک یوم الدین ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ایک سلسلہ ہے۔ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو تو نہ زندگی کا فکر ہے، نہ موت کا فکر ہے، نہ آخرت کا فکر ہے، نہ جنت اور جہنم کا فکر ہے، انہیں تو بس فکر ہے کہ یہ جو آج میرے پاس 2 کروڑ روپے پراپرٹی ہے یہ کل 2 ارب روپے کی کیوں نہیں بنی، یہ فکر ہے۔ استغفر اللہ کے ساتھ آج میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ جو حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، یا باری تعالیٰ آج جمعۃ المبارک کے صدقے ان کو اتنا دردناک عذاب دے کہ جو عذاب انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے یہ اس عذاب میں غرق ہو جائیں۔ تو جناب احمد داؤد صاحب کا میسیج ہے جی، وہ سحری کا مزہ، وہ افطاری کا انتظار، وہ روزے کا نور بس کچھ دن دور، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے جی، آمین جی۔ تمام دوستوں کا شکریہ، اور احمد بھائی آپ میرے پروگرام کو شیئر کیا کریں لازمی، میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام کو آگے شیئر کیا کریں۔ اور جی میسیج ہے جناب یہاں پنجاب سینما پل پر، رئیساں والا پل پر، اور جی یہ حنفیہ مسجد کے ساتھ، نہر کنارہ پر، مدر فرید کالونی مین سڑک پر، مجاہد کالونی کچا شاہی روڈ چوک پر، مدر فرید کالونی بالمقابل ڈاکٹر نور ہسپتال، اور جناب ایسے ہی سجاول پل کے نزدیک جو ہے یہ یونٹ لگے ہوئے ہیں۔
اور دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا گھنونا کاروبار کرنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ چند ٹکوں کی خاطر آپ نے دوسروں کی زندگیوں کو داؤ پر لگانے کی ٹھان لی ہے، کیوں آپ ایسا کام کر رہے ہیں؟ میں اسسٹنٹ کمشنر جناب حماد حامد صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کچھ دلیرانہ فیصلہ کریں۔ یہ جو یونٹ جگہ جگہ پر لگے ہوئے ہیں یہ ہیں دھماکے خیز مواد۔ آپ وہ شرلی پٹاخے اور یہ وہ چیزیں بارود بنانے والی وہ جو پٹاخے اور یہ پھلچڑیاں بنانے والا ساز و سامان ہے اس کے اوپر تو آپ پابندی لگاتے ہیں، تو یہ پٹرول پمپ سرعام جو ہے یہ جناب منی پٹرول پمپ میں ان کو کہوں گا جو یونٹ لگا کے جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس میں خدا نخواستہ کبھی بھی آگ لگ گئی تو اس کا نقصان کتنا ہوگا یہ تو نقصان ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں جو ہمارے افسران ہیں وہ کتنے بدبخت ہیں کہ جب نقصان ہوتا ہے تو تب اس کا جو ہے وہ تدارک کرنے کے لیے کچھ سوچ بچار کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو یار، آپ لوگ کیوں آپ لوگ دوسروں کی زندگیوں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی صادق آباد میں اس طرح کا کوئی نقصان ہوا یہ صادق آباد کے عوام ان تمام افسران کو گریبان سے پکڑ کے دفتروں سے باہر لے کے آئیں گے کہ آپ بتاؤ کہ آپ اس گھٹیا حرکت میں کت ملوث تھے، آپ نے جو پیسے کھائے ہیں اس کا بھی حساب دو اور جو یہ نقصان ہوا ہے اس کا بھی حساب دو۔ یہ ان تمام اداروں سے ہم نے جناب یہ نقصان وصول کرنا ہے اگر خدا نخواستہ ان منی جو پیٹرول پمپ ہیں جو یونٹ ہیں پیٹرول کے لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا تو میں تمام تنظیموں سے، انجمن تاجروں سے، سرعام تنظیم سے، جناب میں پاکستانوں سے، انجمن فلاح مریضاں سے اور جتنے بھی انجمن یہاں موجود ہے، جو انجمن سبزی منڈی ہے، جو انجمن غلہ منڈی ہے، جو انجمن جناب شوز مرچنٹ ہے، جو انجمن کلاتھ مرچنٹ ہے اور جناب پختون ہے، جو بھی ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس شہر کو اس طرح کے جو دھماکے ہیں اس طرح کے جو حادثات ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنا کردار کوئی ادا کریں، وہ اس شہر کو بچانے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کریں۔ ابراہیم خان صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا، جی بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ اور جناب یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور یہ مسائل بھی میں آپ کا بھائی آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ ہمیں دکھاوے کی سیاست، ہمیں دکھاوے کا کسی طرح کا بھی کوئی کام نہیں کرنا۔ ہم نے دوستوں کی محبتوں میں، ہم نے دوستوں کے جناب رشتوں میں، ہم نے دوستوں کی خوشیوں میں، ہم نے دوستوں کے دکھوں میں لازمی شامل ہونا ہے۔ اور جناب صادق آباد کی معروف بزنس مین شخصیت جناب حاجی عصمت خان فانی صاحب، عصمت نسوار والے، قربان چائے والے، یار آپ جانتے تو ہوں گے نا، جناب ان کے بھتیجے اور حاجی اکرم خان کے بیٹے حاجی محمود خان رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں۔ جناب یہ میسج مجھے جیسے جیسے دوستوں کی طرف سے آتے ہیں نا وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میں اسی لیے تو آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھیں، آپ جو بھی مسائل آپ مجھے بھیجیں گے انشاءاللہ میں وہ اناؤنس کرنے کا پابند ہوں، اور جو خوشیاں، جو واقعات، جو معاملات، جو آپ کے جذبات مجھ تک پہنچیں گے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ تک پہنچانے کا پابند ہوں۔ اور جناب یہ خوشیوں کا تہوار جو ہے یہ مبارک ہو جی۔ پروگرام میری آواز کے توسط سے میں آپ کا ہوسٹ یاسین چٹھا، عصمت خان فانی اور جناب محمد حاجی اکرم خان اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو بچوں کی شادیوں پر مبارکباد پیش کرتا ہوں جی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے جناب۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جی پیغام ہے جی، 10:50 ہو چکے ہیں جناب، تو جی مددگار پروگرام اس کے 5 منٹ میں لوں گا جناب۔ آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ مددگار پروگرام آج 1 مارچ ہے، تو مددگار پروگرام کا آج کا جو سلسلہ ہے اس کو پراپر طریقے سے شروع کرنے کا عزم ہے جی ہمارا، اور وہ دوست جو مددگار پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ برائے مہربانی کر کے رابطے میں آ جائیں۔ انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ اٹھا چکے ہیں۔ مددگار پروگرام میں ہم انشاءاللہ آج سے
پراپر طریقے سے اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ مستحق گھرانوں کی کفالت کا جو ہم نے ذمہ اٹھایا ہے، آپ بھی آئیں ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر صاف صاف کھڑے ہوں تاکہ ہم ان لوگوں کی کفالت کر سکیں۔ دیکھیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم ہیں وسیلہ۔ تو اگر ہمارا ان کے ساتھ جو ہمدردی اور محبت کا سلسلہ ہے، اس وسیلے سے انہیں اگر کچھ سپورٹ ہوتی ہے تو یہ مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ میرا یا آپ کا جو بھی کردار ہے، اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور ہمیں مزید ان لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی۔ فاروق اعظم کالو صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا جی، تو فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور تمام دوستوں کا شکریہ۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ تمام دوست، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ جناب آپ نے اور آپ جیسے تمام دوستوں نے مجھے جو حوصلہ دیا ہے، میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہاں صادق آباد کی بزنس کمیونٹی کو، صادق آباد کی صحافتی کمیونٹی کو اور جناب صادق آباد کی سیاسی کمیونٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکتوں اور رحمتوں کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ خود اور تمام دوستوں کو آپ ریکویسٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ دوسروں کی مدد میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ جی سلسلہ آگے بڑھاتے چلیں گے، لیکن ایک میسیج مجھے ابھی موصول ہوا ہے جی ناصر علی صاحب کی طرف سے۔ ان کا کہنا ہے جی یہ آپ لازمی اپنے پروگرام میں پڑھ کے سنائیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو، اور جن کو پتہ نہیں ہوگا ان کے لیے باعث ثواب ہے جی۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے جی مجھے کہ قرآن پاک میں 30 سپارے، 14 سجدے، 7 منزلیں، 114 صورتیں، 86 مکی صورتیں، 28 مدنی صورتیں، 540 رکوع، 6666 آیات اور 32,3760 حروف اور 52,243 زبر اور 39,582 زیر اور جناب 8,804 پیش، 1,771 مد، 12 لوگوں کو بھیجو، دن میں خوشخبری ملے گی۔ اور اس کو ضائع کر کے 15 سال تک، یار یہ نہ لکھا کریں آپ۔ تو جناب اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ یہ جو سارا پیغام ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے، آگے آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ جو پیغام ہے نا جناب، یہ آپ جیسے ہی دوسروں تک پہنچائیں گے اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ راشد بھائی نے جی ہمیں جوائن کیا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے نا جناب، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اس سلسلے میں ہم اور ہماری جو بھی ٹیم ہے جو کردار ادا کر سکے گی، اس پہ آپ جو بھی پیغام دینا چاہیں وہ آپ مجھے پیغام دے سکتے ہیں جناب۔ لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی آپ نے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور اپنے تمام سننے والے دوستوں کو میرا یہ پیغام ہے جناب کہ صادق آباد میں جس طرح کے بھی حالات ہیں، صادق آباد میں بے روزگاری جس حد تک بھی ہے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جناب صادق آباد کے لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں، صادق آباد کے لوگ تعاون کرنے والے لوگ ہیں، اور صادق آباد کے لوگ تمام دوستوں کے ساتھ مل کے ایسا